अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कहानी लाइव में आपका खुश आमदीद। बेहतरीन कहानियाँ नॉवेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राह मोहब्बत से राह इलाही तक। फारिया जीना उतरती हुई नीचे आ रही थी कि दरवाजे से ही घर में दाखिल होते हुए फराज पर नज़र पड़ी तो इसके कदमों ने तेज़ी पकड़ी और अगले ही लम्हे वो फराज के पास थी। फारिया ने फराज को सहन में ही रोक लिया था। भाई, मुझे पैसे चाहिए, मेरी दोस्त की बर्थडे है, मैंने इसके लिए गिफ्ट लेना है। भाई के पास आते ही फारिया यकायक बोलने लगी। पैसे? ये पैसे क्या होता है? फराज ने शरारत भरे लहजे में कहा तो फारिया गुर्राई। अम्मा देखें ना। फारिया बख्तावर बेगम से मुखातिब हुई थी जो कि सामने चारपाई पर बैठी पालक काट रही थी। क्या देखूं, क्या कह दिया मेरे बेटे ने जो इतना चीख उठी हो? तंग करने का हक सिर्फ तुमने ही ले रखा है क्या? बख्तावर बेगम ने देखे बगैर पालक काटते हुए कहा। हाँ, आप तो हमेशा की तरह अपने बेटे की ही तरफदारी करेंगी, मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं ना। फारिया ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर पाँव ज़मीन पर चटक के अपने कमरे में जाने लगी तो फराज ने फट से इसे रोका। अच्छा रुको। फराज के कहने पर वो रुक गई। बताओ कितने पैसे चाहिए? फराज ने कमीज़ की जेब से बटवा निकालते हुए पूछा। 1000। फारिया फट से बोली। 1000? फराज ने हैरत से ज़ेरे लब दोहराया। इतने क्या करोगे? कोई 50 वाली गुड़िया गिफ्ट कर देना। फराज ने एक बार फिर इसे चढ़ाने के लिए शौक आंखों में इसकी तरफ देखते हुए कहा था, लेकिन वो इस बार मुंह बनाई खामोशी से खड़ी रही। फराज ने इसके चेहरे की रौनक वापस लाने और इसकी खामोशी को तोड़ने के लिए मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर 1000 का नोट निकाला तो 1000 के नोट के साथ बटवे से निकलकर फर्श पे गिरती हुई अंगूठी की छन की आवाज़ फराज को इसके माजी में लेगी। माजी इसकी आंखों के सामने तस्वीर बन के लहराने लगा। ये अंगूठी फराज को अंजला ने 5 बरस कबल कराची जाते वक्त दी थी। फराज इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल से मैट्रिक कर रहा था और अंजला हमदर्द पब्लिक स्कूल में ज़ेर तलीम थी। दोनों के स्कूल अलग थे लेकिन एकेडमी एक ही थी। इनकी पहली मुलाकात भी एकेडमी में ही हुई थी। पहली मुलाकात में ही इनकी दोस्ती हो गई थी और फिर जल्द ही दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी। आज अंजला अम्मा से दोस्त को मिलने का बहाना करके फराज को कैफ़े में मिलने आई थी। फराज, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। अंजला की आंखों में पहले से चमक ना थी। हाँ बोलो अंजला। फराज ने अंजला के सूखे दरिया की मानित बेरौनक आंखों में देखते हुए कहा। अब्बा को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया है। पर कैसे? फराज ने हैरत से पूछा। इस दिन जिस दिन तुम मुझे बाइक पर घर छोड़ने आए थे, पर मैंने तो तुम्हें घर से काफ़ी दूर ही उतार दिया था। फराज ने बेसाख्ता कहा। हाँ, लेकिन अब्बा ने हमें रास्ते में ही देख लिया था और घर आते ही मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था, अंजला ने बताया। तो तुमने क्या कहा? फराज का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने छुपाने की कोशिश की थी लेकिन अब्बा ने इतनी सख्ती से पूछा। कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इसके साथ आते हुए, तो फिर ना चाहते हुए भी मजबूरन मुझे सच बताना पड़ा। और अब अंजला कहते कहते रुकी। और अब क्या? बोलो अंजला। फराज का दिल डूबा जा रहा था। और अब अब्बा ने फ़ैसला किया है कि वो मुझे पढ़ने के लिए मामू के पास कराची भेज देंगे, अंजला ने बताया। ये बात फराज के दिल पे खंजर की तरह लगी थी। इसने जो अंजला के साथ ख्वाबों के ताज महल आंखों में सजा रखे थे टूटते हुए नज़र आ रहे थे। आज पहली बार अंजला इसे हाथ से रेत की मानद फिसलती हुई महसूस हो रही थी। क्या? फराज ने तड़प के कहा। हाँ फराज, 1-2 दिन में मैं कराची चली जाऊंगी, अंजला मजबूत लहजे में कह रही थी। फराज को ये खबर सुनाने के लिए ढेरों हिम्मतें इकट्ठी करके आई थी। वो जो स्कूल होती तो नज़रें वाल क्लाक पर होती थी कि छुट्टी हो तो अकेडमी में फराज से मुलाकात हो। वो जो अकेडमी से छुट्टी होने से अगले दिन अकेडमी जाने तक एक एक मिनट गिन के गुजारती थी, वो अब फराज से इतना दूर जा रही है। अब्बा के इस फैसले पर कितना ही तड़पी थी, रोई थी, चिल्लाई थी, अपनी तकलीफ़ को आंसुओं में बहा के एक मजबूत अंजला बन के ये खबर सुनाना चाहती थी। कितनी ही कोशिशों के बाद वह हिम्मत इकट्ठी करने में कामयाब हो पाई थी। फिर अचानक से अपने हाथ पर नज़र पड़ी तो हाथ से अंगूठी उतार के फराज के हाथ में रखते हुए बोली। फराज, ये अंगूठी मैं तुम्हें दे के जा रही हूँ। अब इसे मोहब्बत की निशानी समझो या मेरी अमानत। ये अंगूठी तुम्हारे दिल पे पहरा देगी ताकि मेरे चले जाने के बाद तुम्हारे दिल का दरवाज़ा किसी और के लिए ना खुल पाए। और जब मैं वापस आऊँ तो मेरी अंगूठी के साथ मुझे मेरा फराज भी चाहिए।
یہی فراز جس کو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں اور صرف میرا ہے، جس کے تمام تر جذبات اور احساسات صرف میرے نام ہیں۔ فراز کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ فراز انجلا کی ان باتوں کے جواب میں کیا کچھ نہ کہنا چاہتا تھا کہ میرے دل کی کتاب کا نام ہی انجلا ہے۔ اس کے ہر صفحے پر صرف تمہارا نام ہے۔ میرے دل کی تاریک راتوں میں صرف تمہاری ہی محبت کا چاند چمکتا ہے۔ یہ سب کہنے کی ہمت نہ ہوئی تو کپ کپاتے ہونٹوں سے بس اتنا ہی پوچھ پایا، تم آؤ گی نا؟ ہاں میں ضرور آؤں گی، انجلا نے یقین دلایا۔ بیٹا جب دکان پر جاؤ تو اپنے ابا سے کہنا واپسی پر گھی لیتی آئیں۔ بختیور بیگم کی آواز تھی۔ جی اماں، فراز نے ٹھٹک کر کہا۔ بختیور بیگم کی آواز نے فراز کو اس کی ماضی کی گہری یادوں سے نکالا تو فراز انگوٹھی واپس بٹوے میں رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ فاریہ پیسے لیتے ہی اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور اب فراز بھی آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ السلام علیکم آنٹی، فجر نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے نہایت ادب سے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹا کیسی ہو؟ فریدہ بیگم نے ٹرے اسٹول پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ کی دعائیں ہیں، فجر نے مسکراتے ہوئے شگفتگی سے کہا۔ ماما آپ کیوں چائے لے کے آئیں؟ میں نے تو شمو سے کہا تھا، انایا کو ایک ماں کا بیٹی کے لیے چائے لے کے آنا نامناسب لگا۔ ہاں بیٹا، شمو ہی چائے لے کے آ رہی تھی، میں نے ٹرے میں 2 چائے کے کپ دیکھے تو پوچھنے پر اس نے بتایا کہ فجر بیٹی آئی ہیں، اس سے ٹرے پکڑ کے خود لے آئی، سوچا فجر بیٹی سے بھی مل لوں گی، اتنے دن بعد آئی ہے۔ فریدہ بیگم نے فجر کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے شمو کے چائے نہ لانے کی وجہ بتائی تھی۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، آئیں بیٹھیں نا آپ بھی، فجر نے فریدہ بیگم کی محبت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹھنے کو کہا تھا۔ نہیں بیٹا، آپ گپ شپ لگاؤ، میں اب آرام کرتی ہوں، فریدہ بیگم کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ یار کیا آفت ہے یہ لڑکا، انایا نے فجر کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جو اس وقت ٹرے سے چائے کا کپ اٹھا رہی تھی۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے فجر نے ایک نظر موبائل کی اسکرین پر نظر آنے والی تصویر پر ڈالی تو بے ساختہ بولی، ماشاء اللہ۔ انایا موبائل اپنی طرف کرنے لگی تو فجر بائیں ہاتھ سے انایا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، نام تو دیکھنے دو۔ انایا نے جلدی سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے موبائل کو اپنی طرف کیا تو انایا کے اس طرح ہاتھ چھڑانے پہ فجر کا کہکا کمرے میں گونج اٹھا تھا۔ تم نے نام دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ ہاں بتاؤ، انایا نے ترچھی نظر ڈالتے ہوئے آبرو اچکائے۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، فجر نے کندھے اچکائے۔ میں نے سوچا دیکھوں تو اتنے حسین چہرے کو کس نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، فجر نے شریر لہجے میں کہا۔ انایا نے تو جیسے فجر کی آخری بات سنی ہی نہ تھی، وہ اب ٹائم لائن پر اس کی مزید تصویریں دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہر تصویر اسے اگلی تصویر دیکھنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ دیکھنے میں کافی امیر گھر کا معلوم ہو رہا تھا، اس کے سفید چہرے پر گہرے گلابی ہونٹ نمایاں تھے، مخمور آنکھیں حسن کا 4 چاند لگا رہی تھیں۔ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش انایا کی آنکھوں سے ہوتا ہوا اس کے دل میں بسیرا کر چکا تھا۔ نعمان، انایا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ کیا مطلب نعمان؟ فجر نے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نعمان اس کا فرینڈ ہے، انایا نے میوچل فرینڈز دیکھتے ہوئے کہا اور پھر چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے نعمان اسے جانتا ہو، ضروری تو نہیں، فیس بک پر ہزاروں فرینڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ فجر نے تردید کی تھی۔ کاش اس حسین چہرے کی کوئی دید نصیب ہو، انایا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے خوابیدہ نگاہوں سے کمرے کی چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جناب آپ پہلے راہ رسم تو بڑھا لیجئے، آپ تو ابھی سے رسم حنا کے خواب دیکھنے لگی، فجر نے شریر لہجے میں کہا۔ راہ رسم کا لفظ سنتے ہی انایا نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی۔ راہ و رسم کا لفظ سنتے ہی انایا کے دماغ نے ایک کام کرنا شروع کیا، جو کچھ دیر پہلے اس کی تصویریں مسلسل دیکھنے کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ چکا تھا اور کسی شیخ چلی کی طرح خواب دیکھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، فراز سونے کے لیے لیٹا تھا۔ لیٹتے وقت اس نے حسب معمول قمیض کی جیب سے موبائل فون نکالا تھا۔ روزانہ رات سونے سے قبل موبائل فون استعمال کرنا فراز کا معمول میں شامل تھا۔ موبائل فون نکالتے ہی اس نے موبائل ڈیٹا آن کیا تھا۔ موبائل ڈیٹا آن کرنے کی دیر تھی، موبائل فون پر نوٹیفیکیشن بیل بجی۔ نوٹیفیکیشن فرینڈ ریکویسٹ کی تھی جو انایا نے بھیجی تھی۔ فراز نے نوٹیفیکیشن پر کلک کیا اور پھر پروفائل پکچر کو چیک کیا تھا۔ پروفائل پکچر میں نظر آنے والی تصویر میں سیاہ بالوں نے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ فراز نے ٹائم لائن پر مزید جائزہ لینا شروع کیا تھا۔
پروفائل پکچر دیکھنے کے بعد فراز نے میوچل فرینڈ دیکھے تھے۔ نعمان میوچل فرینڈ تھا۔ فراز نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا کہ شاید نعمان کی یونیورسٹی کی ہو یا شاید اس کی کلاس فیلو ہو، اور پھر اس نے یہ سوچ کے نظر انداز کر دیا کہ ایسا لازمی تو نہیں۔ فراز نے ٹائم لائن پر مزید تصویریں دیکھنا شروع کی تھی۔ ہر تصویر میں چہرہ چھپا ہوا تھا، کسی تصویر میں بالوں سے، کسی تصویر میں دوپٹے کے پلو سے، تو کسی تصویر میں ہاتھوں سے، لیکن ایک بات واضح تھی کہ ساری تصویریں ایک ہی لڑکی کی تھی۔ تصویروں میں نظر آنے والی سیاہ ریشمی بال، سفید ہاتھ اور دبلا پتلا جسم حسن کو بیان کرنے کے لیے کافی تھا۔ بغیر چہرہ دیکھے اندازہ لگایا جا سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرصت سے بنایا ہوگا۔ فراز ریکویسٹ ایکسیپٹ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ نوٹیفیکیشن بیل بجی تھی۔ موبائل فون اسٹڈی ٹیبل پر دائیں طرف پڑا تھا۔ عنایہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی پڑھنے میں مصروف تھی۔ فجر گھر جا چکی تھی۔ نوٹیفیکیشن کی بیل نے توجہ پڑھائی سے موبائل کی جانب مبذول کرائی تھی۔ عنایہ نے موبائل فون پکڑ کے نوٹیفیکیشن کو دیکھا تھا۔ نوٹیفیکیشن فراز کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے کی تھی۔ نوٹیفیکیشن دیکھتے ہی عنایہ خوشی سے اچھل اٹھی تھی۔ چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ اب عنایہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے میسیج ٹائپ کرنے لگی تھی۔ پھر اچانک میسیج ٹائپ کرتے کرتے رک گئی تھی۔ کیا میرا پہلے میسیج کرنا ٹھیک ہوگا؟ عنایہ نے خود سے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں بھولنا چاہیے، میں ایک لڑکی ہوں۔ میرا پہلے میسیج کرنا میرے لیے کمزوری کا باعث بن سکتا ہے۔ اچانک عنایہ کے ذہن پر خوف اور اندیشوں کے بادل منڈلانے لگے تھے۔ ہاں، مجھے میسیج نہیں کرنا چاہیے، مجھے انتظار کرنا چاہیے۔ عنایہ نے اس بار صبر کا دامن تھامنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر اس نے میسیج نہ کیا تو ایک اور اندیشہ آن ٹپکا تھا۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس اندیشے نے تو صبر کے دامن پر گرفت کو بھی کمزور کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے سمجھا ہو یہ فیک آئی ڈی ہے، کسی لڑکے نے لڑکی کے نام سے بنا رکھی ہو۔ اندیشے تو جیسے قطار میں کھڑے تھے، ایک کے بعد ایک دوسرا آ رہا تھا۔ اگر اس نے فیک آئی ڈی سمجھی تو پھر تو وہ واقعی نظر انداز کر دے گا۔ نہیں، مجھے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ضبط کا بند ٹوٹتا محسوس ہوا۔ تو کیا مجھے میسیج کر دینا چاہیے؟ عنایہ نے ایک بار پھر خود سے پوچھا۔ ہاں، مجھے ہی کرنا ہوگا۔ اگر اس نے کرنا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا۔ اس پر فیصلہ ہو چکا تھا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ عنایہ نے میسنجر پہ میسیج کیا۔ جی کون؟ فراز نے پوچھا۔ عنایہ نے مختصراً بس نام بتایا۔ جی وہ تو میں آپ کی آئی ڈی کا نام پڑھ چکا تھا۔ اب آپ اپنا وہ نام بتائیں جو آپ کا نام حقیقت میں ہے، فراز نے پوچھا۔ جی میرا حقیقی نام بھی یہی ہے، عنایہ نے بتایا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ یہ فیک آئی ڈی بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے تم لڑکے ہو اور لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنائی ہو، فراز نے کہا۔ عنایہ کے ذہن میں سب سے آخر پہ آنے والا اندیشہ سب سے پہلے درست ثابت ہوا تھا۔ یہ فیک آئی ڈی نہیں ہے اور نہ ہی میرا نام فیک ہے، عنایہ نے ہنستے ہوئے بتایا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ فراز نے پوچھا۔ اب میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ عنایہ نے سوال کے جواب میں سوال پوچھا تھا۔ آپ مجھے اپنی تصویر سینڈ کریں، فراز نے کہا۔ تصویر سینڈ نہیں کر سکتی، اگر کر بھی دی تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ نے پھر کہنا ہے کیا پتہ کسی اور کی سینڈ کی ہو۔ اچھا تو پھر آپ وائس میسیج کر دیں، میں آواز سے اندازہ لگا لوں گا۔ فراز ہار ماننے کو بالکل تیار نہ تھا۔ آپ لڑکے بھی بہت عجیب ہو، خود ہی لڑکیوں کے نام سے فیک آئی ڈیز بناتے ہو اور پھر خود ہی کسی لڑکی کی آئی ڈی پہ یقین نہیں کرتے، اس بار عنایہ نے وائس میسیج میں کہا تھا۔ فراز عنایہ کی اس بات پہ ہنس دیا۔ آواز میں ایک کھنک تھی، ایک جادو تھا۔ فراز کو یقین آ گیا تھا کہ یہ واقعی ہی لڑکی ہے، کیونکہ فراز کو پہلے بھی ٹائم لائن پہ تصویریں دیکھتے ہوئے اندازہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی فراز نے مزید تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ کیا ہم دوستی کر سکتے ہیں؟ عنایہ نے پوچھا۔ جی ہاں، کیوں نہیں؟ فراز نے میسیج کا جواب دیا تھا، پر میسیج سینڈ نہیں ہوا تھا۔ اچانک سے نیٹ ورک کا پرابلم ہوا تھا۔ باہر چلنے والی ہلکی ہلکی ہوا اب آندھی کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ آسمانی بجلی نے چمکنے کے ساتھ ساتھ گرجنا بھی شروع کر دیا تھا۔ فراز، بختیور بیگم کی آواز تھی۔ جی اماں، فراز کہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ فاریہ کی کال نہیں آئی؟ بختیور بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں، وہ گھر نہیں ہے کیا؟ فراز نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ نہیں، گھر نہیں ہے، وہ اپنی دوست شازیہ کی طرف گئی تھی، بختیور نے بتایا۔ اس وقت؟ فراز نے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، شازیہ کی مہندی ہے آج، تمہارے ابا چھوڑ کے آئے تھے، کہہ رہی تھی کہ فارغ ہوتے ہی بھائی کو کال کروں گی، لے جائیں گے، بختیور نے بتایا۔ فراز نے موبائل فون سائڈ سے اٹھا کر دیکھا تھا۔ فراز نے نیٹ ورک پرابلم ہونے کی وجہ سے موبائل فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ابھی تک کوئی کال نہیں آئی تھی، شاید وہ کال کرتی رہی ہو، نیٹ ورک پرابلم آ رہا تھا جس کی وجہ سے کال نہ مل پائی، فراز نے جوتے پہنتے ہوئے کہا۔
پھر اس نے ابھی موٹر سائیکل باہر نکالا ہی تھا کہ بادلوں کے بند ٹوٹ چکے تھے۔ بادلوں نے زور شور سے برسنا شروع کر دیا تھا۔ عنایا بیڈ پہ لیٹی ہوئی بار بار موبائل فون اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔ میسج کا جواب ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عنایا کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات تو نہیں تھے، شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے نیٹ ورک کا پرابلم ہوا ہو، لیکن چہرے پہ بے قراری صاف نمایاں تھی۔ وہ مزید بات کرنا چاہتی تھی۔ اچانک سے ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دی۔ عنایا نے کمرے کی بائیں جانب لگی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی پر دستک دے رہی تھی۔ عنایا نے بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کھولی۔ کھڑکی کھولتے ہی چند بارش کی بوندوں کے ساتھ ایک سرد ہوا کا جھونکا عنایا کے چہرے اور بالوں کو چھو کر گزرا تھا۔ ایک آوارہ لٹ عنایا کے چہرے پر رقص کرنے لگی تھی۔ عنایا نے اسے دائیں ہاتھ سے آرام سے پیچھے کیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی عنایا بارش میں کھڑکی کھولے سبزہ زار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آسمانی بجلی کے چمکنے کے ساتھ ہی سبزہ زار ایک دم روشن ہوتا جاتا تھا۔ سبزہ زار میں لگے رنگ برنگے پھولوں کی قطاریں چمک اٹھی تھیں اور پھر اگلے ہی لمحے تاریکی چھا جاتی تھی۔ یہ سارا منظر کسی جگنو کی مانند لگ رہا تھا۔ عنایا اس منظر سے بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو بختیار بیگم نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی فارہ اندر داخل ہوئی۔ جب پتہ تھا کہ موسم خراب ہے تو بھائی کو جلدی کال کر لینی تھی۔ بختیار بیگم نے فارہ کی طرف دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا، جو اس وقت فل بھیگ چکی تھی، اماں میں نے شازیہ سے بہت کہا تھا مجھے جانے کی اجازت دے دو، لیکن وہ مانتی تب نہ، کہتی کہ جب تک ساری رسمیں نہیں ہو جاتی تم یہاں سے نہیں ہلو گی، اور پھر بھائی کو کال کرنے کی کوشش بھی کی تھی میں نے، پر نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا۔ فارہ نے چلتے چلتے وضاحت دی۔ فراز بھی موٹر سائیکل کھڑی کر کے کمرے میں آ چکا تھا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا سر ذاکر احمد نے آج سے لیکچر کا ٹاپک وائٹ بورڈ پہ لکھنے کے ساتھ ساتھ بولا بھی تھا اور پھر پلٹ کے ایک نظر کلاس پر ڈالی۔ سر ذاکر احمد نے عنایا پر نظر پڑتے ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ خوابیدہ نگاہیں کلاس روم کی کھڑکی پر جمائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اپنے وجود کے ہونے کا احساس بھی نہ تھا۔ ہر چیز سے لا علم۔ یس سر، عنایا نے ٹھٹک کے کہا، آپ مجھے ذہنی طور پر کلاس میں حاضر نہیں لگ رہی۔ سر ذاکر احمد نے نرمی سے کہا، سوری سر۔ عنایا نے شرمندگی سے کہا اور پھر کرسی کے ہینڈل پر پڑے رجسٹر پر نظریں جھکا لی۔